बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमा रफ़ीक। आज रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके सामने एक बार फिर हाज़िर है। आज हम बात करेंगे रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े का बुनियादी मकसद क्या है। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा हैदर अलवी साहब, जिन्हें अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तो रोज़े के मुतालिक बात करेंगे कि उसके मकासद क्या हैं, उसका पर्पस क्या है। तो हम सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन किसी भी इबादत से जब तक ये आगही ना हो कि हम किस लिए कर रहे हैं, किस और क्यों कर रहे हैं, तब तक इंसान इबादत के अंदर माव हो भी नहीं सकता और उसकी तवज्जुहात उस इबादत की तरफ होती भी नहीं है। और हमारे यहाँ लाखों लोग जो रोज़े की हालत में होते हैं, उनको अक्सर यही देखा जाता है कि वो समझते हैं भूखा और प्यासा रहना इसी का नाम रोज़ा है। जबकि कुरान हकीम ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पे हमने रोज़े फ़र्ज़ किए उसी तरह जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का जो मकसद है वो एक तो तकवा और परहेज़गारी है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये माज़ तुम पे हमने फ़र्ज़ नहीं किए, तुमसे जो पहली उम्मतें हमने उन पे भी फ़र्ज़ किए हैं। अब रोज़ा एक वाहिद ऐसी इबादत है कि जो वैसे इबादत कहा जाता है जो नबी पाक करें, यानी हुज़ूर ने की है तो वो हमारे लिए इबादत है। रोज़ा ऐसी इबादत है जिसकी फ़र्ज़ियत के साथ अल्लाह पाक फरमा रहा है ये तुम पर नहीं, तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए। मतलब ये तसलसल से रोज़ा आ रहा है। अच्छा, जो ज़मीनी मज़ाहिब हों या आसमानी, आज भी क्रिश्चियनिटी के अंदर, ज्यूशिज़म के अंदर, बुद्ध मत के अंदर, हिंदू मत के रोज़े का तस्वुर मौजूद है, चाहे वो आसमानी मज़हब है या ज़मीनी मज़हब। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्ल, उसी तरह फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए। यहाँ रुक कर एक बात कहूँगा कि बाज़ लोग कहते हैं जो गैर मुस्लिम हैं कि शायद मुसलमानों के रब के यहाँ रिज़्क़ ख़त्म हो गया है तभी मुसलमानों को भूखा प्यासा रख रहा है। तो अल्लाह पाक, एक तो ये कि बाकी पूरा साल में हम जितना रिज़्क़ खाते हैं उसके एक एक दाने का हिसाब है। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक हम जो सहरी अफ्तारी करते हैं उसका हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन इससे ये मुराद नहीं है बहुत ज़्यादा खा लेना। तो एक तो ये कि अल्लाह पाक उसे बिला हिसाब व किताब। दूसरा ये कि इस माह मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ये फरमा रहा है रिज़्क़ की कमी नहीं है, हम तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देते हैं। हमने देखा है कि जो गरीब बंदा है उसके दस्तरखान पे माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में, चाहे वो मुखय्यर हज़रात के सदका व खैरात से ही क्यों ना हो, दस्तरखान वसी हो जाता है। और आम बंदा जिसने पूरे साल में रोज़ाना कभी फ्रूट ना लाता हो, रोज़ाना 2-3 डिशेज़ का एहतमाम ना करता हो, इस माह मुक़द्दस में उसका दस्तरखान वसी हो जाता है। तो खाने की कमी, अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ की कमी नहीं होती है। वो हमें भूख और प्यास की शिद्दत से गुजार कर अपना कुर्ब देना चाहता है, और इस भूख और प्यास के ज़रिए अल्लाह ताला हमें तकवा और परहेज़गारी अता करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे अभी आपने तकवा की बात की, उससे पहले आपने बात की कि दस्तरखान भर जाता है, अल्लाह की नेमतों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो अब ये भी बात है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सहरी के अंदर जो उनसा है एहतमाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे आस पड़ोस में ऐसे घर भी होते हैं जिनका जो उनसा है प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, वो सहरी पानी या खजूर से कर रहे होते हैं। तो ये क्या बताइएगा इसका बताइएगा कि इसमें तसलसल कितना रखना चाहिए, मतलब रोज़े को रोज़ा समझ के रखना चाहिए, लोग उसको ऐसा रखना चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक खाया जाए, दूसरों की मदद की जाए। एक तो सहाबा कहते हैं कि कद नुहैना अन तय्युश, नबी पाक ने हमें तय्युश पसंदी से और ऐश परस्ती से मना किया है, यानी पुरतय्युश खाना खाने से। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि बहुत ज़्यादा रोस्टेड खाने खाए जा रहे हैं और दिन भर मैदे की शिद्दत हिद्दत और गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, फिर पता ही नहीं चलता कि रोज़ा मगरिब तक लेकर जाना है या असर ज़ोहर तक ही ख़त्म कर देना है। उस शख्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। एक तो हुज़ूर की सुन्नत है कि सादा खाएं, वन डिश का उसूल नबी पाक का तरीका है। फिर सादा ग़ज़ाओं को हुज़ूर ने पसंद किया है, और हुज़ूर ये भी फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं है जो सैर होकर पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। अच्छा, इस पड़ोसी से मुराद ये नहीं है कि उस बंदे के अपने फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला हो या किसी मुस्लिम फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, ये भी नहीं है, बल्कि ये कि जिस भी मज़हब से रहने रिलेटेड वो शख्स है वो आपके पड़ोस में रहता है, वो मोमिन है या काफिर। अगला लफ्ज़ में बोलने लगा हूँ, जो औलिया अल्लाह कहते हैं वो इंसान है या जानवर। अगर वो रात को भूखा सो रहा है और आप पेट भर के खा रहे हैं
تو آپ کا ایمان معتبر نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک چڑیا نے آپ کے گھر میں گھونسلہ بنا لیا ہے، اگر آپ اس کو بھی کوئی باجرہ یا کوئی ایسی خوراک نہیں ڈالتے ہیں اور اپنا کھا پی کے سو جاتے ہیں اور وہ چہچہاتی یا چلاتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان معتبر نہیں ہے. ہم نے تو ایمان سمجھا ہے کہ بس اللہ کو ایک مان لیا ہے، قیامت کو مان لیا، کتابوں رسولوں کو نہیں. ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ہمیں بتائیں گی کہ کیا ہے. اب جو سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے نظر کے 3 روزے رکھے حسنین کریمین کے لیے سلام اللہ علیہما، تو ایک دن قیدی آ جاتا ہے، ایک دن بھکاری آ جاتا ہے، اور ایک دن اور ایک آتا ہے سوالی جو کہتا ہے کہ میں بھی بہت زیادہ غریب اور نادار ہوں. تو وہ جو تیسرے دن مانگنے کے لیے آتا ہے اور آپ اپنے گھر کا ساری افطاری اٹھا کے اسے دے دیتی ہیں، خود نمک اور پانی سے افطار کرتے ہیں، وہ غیر مسلم ہوتا ہے. تو اسلام نے تو ہمیں اب جو اسلام ہے وہ یقیناً انہیں پنجتن پاک سے ہم تک پہنچا ہے. تو ان کے ہاں روزے کا جو تصور ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ روزہ آپ کے اپنے دسترخوان کی وسعت کا نام نہیں ہے. کبھی کبھی روزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ کسی ایسے شخص کو دے دیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور حضور نے جو خطبہ شعبانیہ دیا یکم یعنی لاسٹ شعبان کو، اس میں حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر دے گا جتنا اس روزہ دار کو ملے گا. تو چاہے وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر شخص کے پاس اتنی دولت اور اتنا مال نہیں ہے کہ وہ افطار کروا سکے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ سعادت اسے بھی ملے گی جو ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کو افطار کروائے یا ایک گھونٹ دودھ سے کسی کو افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر دے گا. اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا اور کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ اس ماہ مقدس کے اندر آپ جس قدر آپ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی خیال رکھیں گے، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق فرقہ و مسلک، بلا تفریق دین و مذہب، جو انسان بستا ہے انہیں پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا خوبصورت مہینہ ہے. آج پورے یورپ کے اندر آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے مالز ہیں وہاں پہ، ان میں جن جگہوں پہ حلال فوڈ رکھا ہوتا ہے وہاں 50% غیر مسلم آف کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے میں ہوتے ہیں، ان سے کام زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے پاس ارننگ بھی کم ہوگی تو ان کا. لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی اور جو ہے شیخ ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس پہ کیا بات کریں گے آپ؟ یہ دیکھیں کتنا ایک وہ اگر اتنی کیئر کنسرن کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے. وہ یہ چیز کرسمس ڈے پہ بھی کرتے ہیں، وہ ایسٹر پہ بھی کرتے ہیں، وہ میلاد مصطفیٰ پہ بھی کرتے ہیں، وہ رمضان میں بھی کرتے ہیں، وہ ہولی دیوالی پہ بھی کرتے ہیں. یہ یورپ کا ایک مزاج ہے اپنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت مزاج ہے. مسلم جو تاجر تھے 12ویں صدی تک، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے 11 مہینے ہم کماتے ہیں، 1 مہینہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور جو موجودہ تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 مہینہ کماتے ہیں اور 11 مہینے کھاتے ہیں. تو بہت زیادہ فرق ہے، رویوں کا فرق ہے. یقیناً نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے رویے اور کردار کی تبدیلی کا نام ہے. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح روزے کے دوران اکثر لوگ جو سا ہے وہ اپنے غصے پہ بھی قابو نہیں رکھ رہے ہوتے، اپنی زبان پہ بھی قابو نہیں، لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں. ذرا اس پہ بھی ذرا بتائیے گا. حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی آنکھیں بے حیائی سے، اس کی زبان گالم گلوچ سے نہ رک سکی، ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. ایک صحابی رسول آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں روزے سے ہیں تو آپ دعا کر دیں. جیسے آج بھی ہمارے ہاں بڑوں سے بچے روزہ رکھ لیں تو والدین سے کہتے ہیں، والدین نے رکھا تو اپنے مرشد سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں. علماء کے پاس بھی آتے ہیں لوگ. تو وہ صحابہ کی عادت تھی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. تو نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا تمہاری بیٹیاں روزے سے تو نہیں تھیں، وہ تو دن بھر گوشت کھاتی رہی ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سامنے انہوں نے روزہ رکھا سحری میں اور نیت بھی کی تھی. کہا نہیں وہ دن بھر گوشت کھاتی رہی ہیں. حضور نے ایک برتن دیا، کہا کہ جاؤ بیٹیوں سے کو اس میں کیا کریں. اللہ اکبر. جب ان کے سامنے وہ لایا گیا انہوں نے کیا کی تو اس کے اندر خون اور گوشت کے لوتھڑے تھے. وہ کانپتا ہوا صحابی دوڑتا ہوا حضور کی کچہری میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کبھی کبھی تمہارے اعمال کو ایک پکچر کی صورت میں تمہیں دکھاتے ہیں،
یہ تمہیں اصل ان بیٹیوں کے اعمال نامے ہیں جو تمہیں دکھائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ گوشت کھایا بھی نہیں اور یہ گوشت نکل بھی آیا. نبی پاک نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے. وہ اپنی رشتہ داروں کی، اڑوس پڑوس والوں کی، محلے داروں کی دن بھر غیبت کرتی رہی ہیں، اگرچہ وہ بھوکی پیاسی رہی ہیں لیکن وہ گوشت کھاتی رہی ہیں مردہ بھائی کا. مطلب روزہ محض ہمارے ہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی وہ کیا ہے جی بھوکا اور پیاسا رہنا. اور صوفیہ اور اہل اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ انسان کے ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ انسان کے پاؤں کا بھی ہے. اور جب تک پورا وجود انسان کا خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو انسان کا روزہ تو نہیں ہے. ایک بابا جی کے پاس چند نوجوان آئے، بابا جی کھا رہے تھے. وہ کہتے ہیں بابا جی آپ کا روزہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں بیٹا روزہ تو ہے. وہ کہتے ہیں پھر آپ کھا پی رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرا روزہ ہے، میں نے آنکھ سے بے حیائی نہیں کی. میرا روزہ ہے، میں نے آج کے دن میں کسی کو گالی یا برا بھلا زبان سے نہیں کہا. میرا روزہ ہے، میں نے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں ڈھایا. میرا روزہ ہے، میں نے دل میں کسی کے اور دماغ میں برائی نہیں لائی. میرا روزہ ہے، میں کسی بری محفل میں چل کر نہیں گیا. میری بڑھاپے کی وجہ سے اللہ نے مجھے چھوٹ دی ہے، میں کھا پی رہا ہوں، باقی میرا روزہ ہے. روزے کا اصل مقصد تو یہی ہے. وہ سر جھکائے ہوئے جب جانے لگے نا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسے بزرگ سے ہو کر آ رہے ہیں جو کھا پی رہا ہے. وہ کہتے ہیں کیا آپ بھی بے روزہ ہو؟ آپ کا روزہ تو ہوگا. نوجوانوں نے سر جھکایا ہوا کہتے ہیں نہیں ہمارا روزہ نہیں ہے، روزہ اس بابے کا ہے. روزہ اصل میں ہمارے رویوں کو بدلتا ہے. روزہ محض کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے. ایک جاپان میں ہمارا مسلم ایک فرم میں جاب کرتا تھا اور وہاں خاتون کے ساتھ تھا. وہ خاتون کہتی ہے کہ ان دنوں آپ کھا پی نہیں رہے ہو. کہتا جی ہمارا روزہ ہے. اس نے کہا یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ نان مسلم نان بلیور تھی، وہ خدا کو بھی نہیں مانتی تھی. تو اس نے کہا کہ روزہ ہوتا کیا؟ اس نے کہا جس میں ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا اور کیا؟ اس نے کہا اس مہینے میں ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، اس مہینے میں ہم وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم جو ہے نا چور بازاری بھی نہیں کرتے. اس نے کہا اچھا تو تمہارا دین تمہیں اس ایک مہینے میں ان ساری چیزوں سے روک دیتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل. اس نے کہا بڑی تمہیں مبارک ہو. اب وہ ایک غیر مسلم خاتون، تمہیں مبارک ہو، تم ان اخلاقی تعلیمات کے لیے ایک مہینے کے پابند ہو اور ہم بنا اسے مانے ان اخلاقی تعلیمات پر پورے سال کے لیے پابند ہیں. اور ایک تماچا تھا اس مسلمان کے چہرے پر کہ جس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ان برائیوں سے ایک مہینہ نہیں ہمیں پوری زندگی رکنا ہے. یہی ہمارا دین ہے اور یہی اسلام ہمیں حکم بھی دیتا ہے. سر ابھی صاحب کہہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا لغوی معنی تو ہے کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا. کبھی کبھی عبادت انسان سمجھتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں عبادت ہے، حج کر رہا ہوں عبادت ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوں عبادت ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کر رہا ہوں عبادت ہے، بڑوں کا احترام کر رہا ہوں. لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی ایک دن آپ کو عبادت کا ٹائم نہیں ملا لیکن اس دن اللہ نے آپ کو گناہ کی بھی توفیق نہیں دی تو آپ سمجھ جائیں وہ دن آپ کا سب سے کامیاب ترین دن ہے. یعنی نیکی کرنا اصل کامیابی نہیں ہے، گناہ سے بچنا کامیابی ہے. آپ روزے، آپ کی نماز رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے، جھوٹ سے بچنا رمضان کے علاوہ بھی آپ پہ لازم ہے، وعدہ خلافی سے بچنا، باقی غیبت چغلی سارے گناہوں سے بچنے کا حکم ہے. روزہ کیا ہے؟ لوگ کہیں جی میں نماز فجر کی پڑھی ہے یا مغرب کی، یہ تو روزہ نہیں ہے. روزہ ہے آپ کو 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر ریاضت نہیں ہوتی ہے. یہ روزہ ہمارے اوپر ایک اللہ کی طرف سے ریاضت ہے. ریاضت ہے بچنا، اور بچنا بڑی عبادت ہے، پرہیز بڑی عبادت. قرآن میں اللہ نے حلال چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ساری صرف حرام چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. یہ لسٹ ہے وہ بڑی مختصر تھی، ان سے بچنا ہے. باقی ساری کائنات تمہارے لیے حلال ہے، سارے رزق تمہارے لیے حلال ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی حلال ہیں. یہ چیزیں ہیں، ایک لسٹ عطا کر دی ہے. اب جو ریاضت ہوتی ہے اس کے اندر عبادت ہوتی ہے، لیکن عبادت کے اندر ریاضت نہیں ہوتی ہے. نماز عبادت ہے، اس میں روزہ نہیں ہے. روزہ ریاضت ہے، اس کے اندر ریاضت جو روزہ ہے وہ ریاضت ہے، اس میں بھوکا رہنا پڑتا ہے اور پیاسا رہنا پڑتا ہے. بھوک اور پیاس آدم کی ضرورت نہیں ہے.
آدم بنا کھائے پائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کھاتا بھی نہیں ہے، وہ پیتا بھی نہیں ہے. ریاضت میں اللہ فرماتا ہے تم میری صفات سے متصف ہو جاؤ، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، تم بھی نہیں کھاؤ پیو، تم میرے جیسے بن کر میرے پاس آؤ. یعنی بڑی میں بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرو. اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ شہوات نفسانی سے پاک ہے. اللہ نے فرمایا ان تینوں چیزوں سے تم متصف ہو جاؤ. یا اللہ کیا ساری زندگی؟ فرمایا نہیں 1 مہینے کے لیے. یا اللہ کیا 24 گھنٹے؟ فرمایا نہیں، صرف طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک. باقی جو رات کے پہر ہیں اس میں تم چھپ چھپا کے میرے محبوب کی سنت پہ عمل کرو، کھا لو پی لو جتنا مرضی ہے کھا لو. لیکن جب صبح کا سورج نکل آئے پھر کچھ بھی نہیں کھانا ہے، پھر کچھ بھی نہیں پینا ہے. اچھا لیبل بھی نہیں لگا ہوا کہ میں روزے سے ہوں، تنہائی میں ہوں، گلا خشک کانٹا بنا ہوا ہے، ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں انڈیل رہا. کچن میں سارا کھانا بنا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں کھا رہا. کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس دیکھنے کی کیفیت کا نام تقویٰ ہے کہ جو ہمیں تنہائی میں احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں اصل تقویٰ کی یہی ہے کہ انسان مولا حسین کا فرمان ہے پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. اور روزہ ہماری تنہائی کو پاک کر کے ہمیں تقویٰ دیتا ہے، ہمیں متقی اور پرہیزگار کر دیتا ہے. اولیاء کرام فرماتے ہیں تقویٰ کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جہاں اللہ نے تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم غیر حاضر نہ پائے جاؤ، اور جہاں اللہ نے تمہیں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم حاضر نہ پائے جاؤ. بے شک ہے صحیح. جیسے ابھی بتائیے گا کہ روزہ ہمیں تقویٰ کیسے فراہم کرتا ہے؟ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ روزہ ہمیں مختلف چیزوں سے روک رہا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے گا کہ روزہ ہمیں تقویٰ کس طرح کن طرحوں سے جو انسان ہے وہ میں روزہ تقویٰ فراہم کرتا ہے؟ دیکھیے زندگی بھر وہ مسلمان جو حرام سے نہیں بچ رہا، جو کرپشن کر رہا ہے، ہمارا ملک خود کرپشن سے لدا ہوا ہے، وہ کرپٹ انسان جس کی تمام پریکٹسز کرپشن پہ ہیں، جس کے کردار کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، جو حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے، جو ہی اس نے روزے کی نیت کی اس سے پوچھو بھائی آپ حلال حرام میں تمیز کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے حلال حرام کو چھوڑو، میں روزے سے ہوں، میں تو حلال پانی نہیں پیتا جو اپنے گھر کا ہے. کیوں نہیں پیتے بھائی؟ تم تو حرام سے نہیں بچتے تھے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا میں اپنا گھر کے حلال کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا. تم تو شراب کو چھوڑتے نہیں تھے، تم تو اپنے منہ میں ہر چوری ڈاکے سے بھی جو آپ کھا سکتے تھے وہ کھاتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ کیا یہ کھانا پلیت ہے؟ نہیں حلال ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ میں روزے سے ہوں. وہ روزہ کتنا بڑا طاقتور ہے کہ جس نے ہمیں حلال چیزوں سے بھی روک دیا ہے. اب بلا شبہ تقویٰ اور طہارت خود وہیں سے جنم لیتی ہے کہ جب آپ حلال سے خدا کے لیے رک رہے ہیں تو لا محالہ آپ نے حرام سے بھی اسی رب کی رضا کے لیے رکنا ہے. یعنی کرپشن ریٹ ہمارا کم از کم اس ماہ مقدس میں نیچے ضرور آتا ہے. سرکاری محکموں میں اکثر اگرچہ ہمارا جو تاجر ہے وہ بہت دلیر ہو جاتا ہے اللہ سے جنگ کے لیے اور وہ اپنے 100 روپے والی چیز کو 400 روپے میں بیچنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر پرائس کنٹرول جو ہماری کمیٹیز ہیں یا جو ہماری فورسز ہیں اگر وہ پوری جد و جہد سے کام کریں اور اپنی گورنمنٹ کو ہر موقع پہ گالی نہ دلوانا چاہیں اور وہ بازاروں کا سروے کریں اور ریٹ کو کم کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ منڈی میں اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، اداروں کو اسپیشلی، کیونکہ ادارے اپنی پے اسی کام کی لے رہے ہیں کہ انہیں پرائس کنٹرول کرنے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ دیکھیں اس بات کو سوچیں کہ یہ تو ہم سب کا اپنا بھی فرض ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنے آپ کو خود سمجھیں کہ ہم نے کون سا ایکٹ کرنا ہے اور اس سے کیا ہوگا. تو یہ امپلیمنٹ اگر میں سمجھتی ہوں کہ خود سے کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے کہ ہم سب کو خود چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں. میری بہن آپ نے جو یہ بات کی کہ اپنی اصلاح کی تو ایک حدیث قدسی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے روزہ ایمان کی حالت میں اور خود احتسابی کی حالت میں رکھا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے، سارے گناہ معاف. لیکن شرط کیا ہے؟
ایک تو صاحب ایمان ہو، اللہ رسول پر، اہل بیت اطہار پر، قیامت کتابوں پر پختہ یقین ہو اس کا، اور دوسرا اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے اپنا احتساب کرنا. ہم میں سے قوم بطور نیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کا احتساب کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کا کرتے ہیں، ہم بیوروکریسی کا کرتے ہیں، ہم ہر طبقے کا کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں تک کا کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ایک انگلی اس کی طرف ہے اور چار اپنی طرف ہے. ہم اپنا احتساب نہیں کرتے ہیں. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا اس کی 80 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے صرف غور. ایک گھڑ سوار ہے، منزل سے آگاہ نہیں ہے، کوئی سی بھی اچھی لگژری گاڑی پہ بیٹھا ہے، لیکن اس نے سوچا نہیں میں نے کہاں جانا ہے. وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے، وہ کبھی منزل آشنا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک شخص نے سٹیئرنگ پہ بیٹھنے سے پہلے وہ یہ محسوس کرتا ہے نہیں میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اب جب گاڑی سٹارٹ کرے گا تو منزل تک پہنچے گا. وہ شخص جو 80 سال عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے میری عبادت اللہ کی رضا کے لیے یا اپنے نفس کی کو خوش کرنے کے لیے یا پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے. تو ایسی عبادت جس میں ریاکاری ہو وہ تو شرک اصغر ہے، وہ تو انسان کے منہ پر دے ماری جائے گی. وہ جو رب کا ہو جانے کا تصور ہے وہ یہ ماء مقدس عطا کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا اعلان ہے الصوم لی وانا اجزا بہ او اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا جنت والا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا متقی اور پرہیزگار کر دیتا ہے ماہ مقدس رمضان المبارک، اور انسان کائنات سے کٹ کر یوں خدا کے قریب ہو جاتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں اس ماہ مقدس میں سانس لینا بھی عبادت ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس ماہ مقدس میں بھی اپنے آپ کو بہتر تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو کب کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں ہلاکت اور تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس ماہ مقدس کو پایا اور وہ اپنے آپ کو جنت تک نہ پہنچا سکا، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے میرا نام سنا اور میرے پر اور میری آل پہ درود نہ بھیجا، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے بھی کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. یہ آپ کی بات سے بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے کہ آج کل جو ینگ جنریشن ہے، جتنا اولاد ہے، وہ اپنے ماں باپ کے حقوق اس طرح سے پورے نہیں کر رہے ہوتے. ان کو مطلب ان کی خدمت تو دور کی بات ہے آج کل کہ وہ اپنے سوشل میڈیا انورٹرز کے اندر اتنی وہ بیزی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اگنور کر جاتے ہیں یا پھر ان سے ایک مطلب بالکل ہی ان کی بدتمیزی کر جاتے ہیں یا اس پہ. تو ایسے لوگوں کا کیا عبادت ہے ان کا روزہ قبول ہوگا؟ دیکھیں لیلۃ القدر میں کہا جاتا ہے کہ مومن کی دعا اور اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، شب برات میں ہوتی ہے، کعبے کو دیکھیں تو ہوتی ہے. ان تمام مواقع پہ اس بیٹے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جہاں شرطیہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ان موقعوں پہ جن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ان میں سر فہرست وہ ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بہت بڑے شیخ وہ صوفی بزرگ ہیں. اس نے کہا جنت کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے کہا جی وہ گلی جاتی ہے. فرمایا یہی جنت کا راستہ ہے، جو اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دو، یہ سمجھنا تم نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا. حضور فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں، وسخط رب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. اور ہمارا دین تو کہتا ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. وہ مومن کیسا ہے جس نے جنت کو بوسہ ہی نہ دیا ہو. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں وہ رد عمل کے طور پر یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی اولادیں پھر ان کو منہ چڑھاتی ہیں، ان کو نظر انداز کرتی ہیں، ان سے بدتمیزی کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا ہوتا. اور جن بچوں نے اپنے والدین کو عزت دی ہوتی ہے، خدا کا بھی یہ وعدہ ہے کہ جو عزت جو دو گے ہم وہی تمہیں لوٹائیں گے. جس نے تو مقافات عمل کا عمل ضرور ہوتا ہے. اس لیے میں اس چینل کے ذریعے یہ ضرور پیغام دوں گا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ضرور اپنے والدین کا حیا اور احساس کرے. اچھا خیال ہے کہ روزے کے بنیادی فرائض کیا ہیں؟ نہیں، روزے کے جو بنیادی فرائض کہیں، مقاصد کہیں، ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. وہ یہ محسوس کرے کہ میرا رب نے مجھے یہ بطور عبادت مجھ پہ فرض کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جیسے
ہمارے یہاں فن فیئر کے پروگرام ہوتے ہیں، شاید روزہ بھی کوئی اسی طرح کا ایک، بالکل ایسے ہی. اور ہمارے ہاں جو چینلز ہیں آپ ان کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بے حیائی کا بڑا عام سیزن آ گیا ہو، جبکہ ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کو جب آئے تو اس کو خوشیوں سے اس کا استقبال کرو، یہ اللہ کا مہمان ہے، اور جب یہ رخصت ہو رہا ہو تو آنسو بہاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان آئے تو جو اس کا چاند کھٹے تو تمہاری برائیاں بھی کھٹنی شروع ہو جائیں، اور جب یہ چاند کو ختم ہو تو تمہاری زندگی سے برائیوں کا چیپٹر ختم ہو جائے. تب تو ہم نے مقصد روزہ کو حاصل کیا. لیکن شاید ہم نے اس روزے کو بھی ایک ایونٹ کے طور پر لیا ہے، ہم نے عبادت کے طور پر نہیں لیا. جن ہستیوں نے روزے کو عبادت کے طور پر لیا انہوں نے کربلا کے اندر بھی وہ بھوکے پیاسے رہے، تو مقصد رضائے الہی تھی، سب کچھ قربان کر کے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا. جنہوں نے بطور مقصد روزے کو لیا انہوں نے غزوہ بدر میں ذوالفقار حیدری چمکی اور 40 سے زائد کفار کو واصل جہنم کر دیا، اور حالت روزہ میں مولا علی شیر خدا لڑتے رہے. جب انہوں نے مقصد روزہ کو سمجھا تو مکہ فتح کر کے مسلمانوں کی ریاست کا پرچم سر بلند ہو گیا. آج امت مقصد روزہ سے غافل ہے. کشمیر کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمان مر رہا ہے اور ہم اجتماعی طور پر شغل میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے چینلز کو دیکھ لیں، جتنے پرائیویٹ پروڈکشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، نہیں لگتا کہ رمضان عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے. ایسے بے ہنگم قسم کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں کہ جس سے بچے یہ سمجھتے ہیں شاید اس میں موٹر سائیکلیں ملتی ہیں، اس میں سائیکلیں ملتی ہیں، جبکہ یہ ماہ مقدس تو رحمتیں دینے آتا ہے. تراویح کا ٹائم ہوتا ہے یا پھر اس پہ وار کا ٹائم ہوتا ہے، وہ تو ہم ٹی وی چینلز کے بے شک، لیکن اس میں رہنمائی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے. جیسے آج ہم ایشیا ٹوڈے پہ یہاں بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو بات ڈلیور کر رہے ہیں یہ ہمارے اگر بچے دیکھیں گے انہیں بھی رہنمائی کا موقع ملے گا، اور ناظرین دیکھیں گے تو انہیں بھی اس سے رہنمائی کا موقع ملے گا. تو ان چیزوں کو ہمارے چینلز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور پیمرا کو اس موقع پہ سو نہیں جانا چاہیے. صحیح ہو گیا. شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت زیادہ ہمیں جو ہے بنیادی باتوں کے بارے میں بتایا جو کہ بہت ہی آج کی جنریشن کو، آج کے لوگوں کو ان کا پتہ ہونا بے حد ضروری تھا. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت نکالا ہمارے لیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے کس قدر جو سا ہے رہنمائی کی باتیں کی، اور ہمیں جو سا ہے اس رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے، نہ کہ ضائع کرنا چاہیے. تو مجھے دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.